अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग पार्ट 3 और 2 का लेक्चर नंबर 10 11 करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको 9 तक सब चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेक्चर नंबर 10 है रोल ऑफ लीडरशिप। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्टाइल ऑफ लीडरशिप। अब जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स और स्टाइल की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि लीडर है क्या, लीडर की डेफिनेशन है क्या। अब लिखने वालों ने 1000 डेफिनेशंस दी हैं लीडरशिप की, यानी कि जिसने जिस अंदाज में लिखा उसी अंदाज में से डिफाइन भी किया। कुछ लोग कहते हैं कि सेपरेट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लीडर के पास, रिलीजियस लीडरशिप भी होते हैं। अब रिलीजियस लीडरशिप जो होते हैं उनके पास भी सेपरेट कैरेक्टर्स होते हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप जो होते हैं उनके पास भी सेपरेट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। यानी कि लीडरशिप के अंदर वो इंसान आता है जो कि अपने गोल को अचीव करता है और फिर उसके बाद अपनी कंट्री के गोल को अचीव कर रहा होता है, यानी उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा होता है लोगों की। इसकी प्रॉपर हमारे पास एक डेफिनेशन थी। अब अगर आपके पेपर में आता है तो आप उसमें लिखोगे, क्वेश्चन ज़्यादातर आपको यही आता है कि हु आर द पीपल दैट वी रेफर टू एज अ लीडर। वो कौन से लोग हैं जिन्हें हम लीडर कह सकते हैं। या आपके पास क्वेश्चन आता है कि डिफाइन लीडरशिप, तो आप उसमें यही सारी चीज़ें लिखोगे। कहा कि ये क्या कि ऑल्दो लीडर रिप्रेजेंट अ माइनॉरिटी ऑफ अ पॉपुलेशन, कि जो लीडर होता है वो मिनॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है विद द हेल्प ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पॉलिटिकल पावर। अब वो लोग लाइक मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, आए तो वो छोटे ग्रुप से थे बट उन्होंने गवर्न लार्ज मेजॉरिटी को किया। लीडर जो होते हैं वो लीडर्स आर अकाउंटेबल फॉर अरेंजिंग, यानी कहा ये गया कि लीडर जो होते हैं वो हर चीज़ को अरेंज कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं रिसोर्सेज को, या यूँ समझ लें कि मुश्किल हालात में अपने ही लोगों की मदद कर सकते हैं। उन्हें हम लीडर कहते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज आपके पास 3 तरह की हैं, याद रखिएगा। पॉलिटिकल लीडरशिप, ट्रेडिशनल लीडरशिप एंड क्रिस्मेटिक लीडरशिप। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप होता क्या है। वो लीडरशिप जो कि इन पॉलिटिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। अब अगर हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो लीडरशिप को 2 तरीकों पे डिफाइन किया जाता है। फर्स्ट है मॉरल, सेकंड है लीगल। मॉरल जो लीडर्स होते हैं उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो बगैर किसी सपोर्ट, किसी लीगल सेंसेशन के वो अपने पैरोकारों की मदद कर सकते हैं, उन पे रूल कर सकते हैं, उन पे उन्हें ऑर्डर्स दे सकते हैं। ऑन द अदर हैंड लीगल लीडर्स वो होते हैं जो कि लीगल सेंसेशंस के थ्रू बात कर रहे होते हैं, एक ग्रुप के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं, उनके पास एक इंस्टीट्यूशंस और होते हैं। अगर हम पार्लियामेंट की बात करते हैं ना, तो जो लोग इलेक्ट होके आते हैं ना और डिसीजन करते हैं इस बिहाफ पे, उन्हें हम लीगल लीडरशिप कहते हैं। यानी कि अगर मैं बहुत सिंपल करूँ, मॉरल लीडर्स वो होते हैं जो कि बगैर अगर हुकूमत में नहीं आए ना, हुकूमत से बाहर रह के भी मदद कर होते हैं अपने लोगों की, अपने पैरोकार। अपोजिशन, बेसिकली जो अपोजिशन में लोग होते हैं, जो बाहर और बैठे होते हैं ना गवर्नमेंट से, वो सारे मॉरल आते हैं। और जो गवर्नमेंट के अंदर बैठे होते हैं ना हम लीगल कहते हैं। सेकेंड आपके पास था ट्रेडिशनल लीडरशिप। लीडरशिप जो कि फॉलो करती है ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को विद द पैसेज ऑफ टाइम या ओवर टाइम, और ये एसोसिएट करती है ट्रेडिशनल एलाइट क्लास को। ये वो लोग होते हैं ना जो कि ट्रेडिशनली चल रहे होते हैं, मतलब अपने हेरिटेज को लेके चल रहे होते हैं, कल्चर्स उनके नज़दीक बहुत अहम होते हैं। तो ऐसी लीडरशिप को हम ट्रेडिशनल लीडरशिप कहते हैं। लाइक आपके पास आ गए जागीरदार, लैंडलॉर्ड्स, ये सारे जो थे ये अपनी क्लास को लेके चलते हैं, तो इन्हें हम ट्रेडिशनल लीडरशिप कहते हैं। थर्ड है आपके पास किस्मेटिक लीडरशिप। ये वो लीडर होते हैं ना जो कि, अब अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करती हूँ तो ये एक रिसेंटली ऐड हुआ, ये आपके पास टाइप सोशियोलॉजी से लेकर आए गए। इसमें ये था कि डिस्कस किया गया कि जब क्रूशल एरिया को उन्होंने स्टडी किया ना साइकोलॉजिस्ट ने, तो उन्हें पता चला कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी जो होती है
وہ کافی زیادہ یوں سمجھ لیں کہ ریلم ہے، یعنی کہ آپ اسے کہہ سکتے ہو زوال پذیر پائی گئی، بیکاز لوگ چاہتے تھے کہ ان کی ہیلپ ہو. وہ یہ نہیں چاہتے کہ گورنمنٹ کون سزا بیٹھتا ہے کون نہیں، انہیں اپنے کاموں سے قرض ہوتی ہے. تو جو لوگ ان کی ہیلپ کرتے ہیں نا، جن کے پاس کرشمے ہوتے ہیں، لائک ہم کرسمیٹک لیڈرشپ کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسان جو طاقت رکھتا ہے کسی بھی چیز کو سالو کرنے، کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کی، اسے ہم کرسمیٹک لیڈرشپ کہتے ہیں. اچھا، یہ جو کرسمیٹک لیڈرشپ ہے یہ عربک ورڈ ہے کرشما، اس سے ارائیو کیا گیا. اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں نا تو ہمارے سامنے بینگ اے مسلم ایک بہت بڑی ہستی آتی ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پوری دنیا کے لیے وہ رحمت بن کے آئے تھے، تو ان کے پاس کرشمہ تھا، طاقت تھی، وہ لیڈ کر سکتے تھے. پھر ہم دیکھتے ہیں نیپولین آ گیا، چرچل آ گیا، ماؤ زیڈونگ ہو گیا، گاندھی ہو گیا. اس طرح کے سارے پولیٹیشین جو ہوتے ہیں وہ سارے کرسمیٹک ہیں، یعنی کہ جو بولتے ہیں وہ مطلب اگر وہ بولتے ہیں وہ عمل ہو جاتا ہے، لوگ ان کے پیچھے مطلب آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں. تو ایسے لیڈر کو ہم کرسمیٹک لیڈرشپ کہتے ہیں. پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں مطلب تھا، رکے بھٹو کا نام کیا، ذوالفقار علی بھٹو، سوری میں بھول گئی. ذوالفقار علی بھٹو ایسے تھے کہ جن کے پاس پاور تھی، وہ جدھر جاتے تھے راج کرتے تھے. اب اگر میں بات کرتی ہوں عمران خان، تو عمران خان کے پاس بھی ایسی ہی پاور ہے. اب جی ہم دیکھتے ہیں اسٹائل آف لیڈرشپ. یہ آپ کی ایگزامپلس تھی جو آپ کے ہینڈ آؤٹ میں موجود تھی. 4 طریقے کی لیڈرشپ اسٹائل ہوتے ہیں. پہلا جو ہے وہ اتھارٹیرین ہوتا ہے، سیکنڈ ہوتا ہے پارٹیسپینٹ، تھرڈ ہوتا ہے ڈیلیگیٹو، اور فورتھ ون از اولیگرافک. آٹوکریٹک جو ہوتا ہے نا آپ کے پاس، یعنی کہ یہ وہ ٹائپ ہے لیڈرشپ کی جس میں ہم ڈکٹیٹرشپ کے بارے میں بات کرتے ہیں. یعنی کہ وہ انسان جو سمپل رول کرنا چاہتا ہے، اسے نہیں غرض کہ اس نے جو آرڈرز جاری کیے ہیں وہ کس طرح فلفل ہوں گے، بس اس نے دے دیے، اس نے حکم چلا دیا. تو اس کو ہم آٹوکریٹک لیڈرشپ کہتے ہیں. سیکنڈ ہے پارٹیسپینٹ. اب پارٹیسپینٹ لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا، یہ ڈیموکریٹک لیڈرشپ کی ایک شکل ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ پارٹیسپینٹ لیڈرشپ از اے فارم آف ڈیموکریٹک لیڈرشپ. اس میں ہوتا کیا ہے، لیڈر جو ہوتے ہیں وہ الیکٹ ہوتے ہیں، مطلب تھرو الیکشن انہیں الیکٹ کیا جاتا ہے. ڈیموکریٹک لیڈر جو ہوتے ہیں نا، وہ سوسائٹی کے لیے بہت سارے ورک کر رہے ہوتے ہیں، وہ خیال کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ آپ کے پاس آتا ہے ڈیلیگیٹو. یہ ایک ایسی لیڈرشپ کی اقسام ہے، یہ قسم ہے جس پہ ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہیں پاورز کو انٹو آفس. اگر ہم بات کرتے ہیں پرائم منسٹر کی، تو وہ اپنی کیبنٹ کو بہت ساری پاور دے دیتا ہے، اپنی شیئر کر دیتا ہے پاورز کو، اسے ہم کہتے ہیں ڈیلیگیٹو لیڈرشپ. اب یہاں پہ آپ کو ایک ایگزامپل دی گئی تھی نا، اس کی ایگزامپل بہت کم ملتی ہیں. مطلب اس طرح ہوتا نہیں ہے کہ پرائم منسٹر اپنی پاورز دینا شروع کر دے. نہرو کی ہوئی تھی، نہرو جو تھا وہ پی ایم تھا، اس نے اپنی پاورز جو دی تھی وہ 3-4 لوگوں میں تقسیم کی تھی. فرسٹ ون تھا پٹیل، سیکنڈ تھا آزاد، اینڈ تھرڈ ون کادوائی. اب یہ وہ لوگ تھے جس کے پاس نہرو کی پاورز تھیں، یعنی جو چیز وہ چاہتے یا کہنا چاہتے آن دا بہاف آف نہرو وہ کر سکتے تھے. اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے اولیگرافک. This describes a system where a select few individuals hold power based on their wealth and political influence. اب یہ وہ سسٹم ہے جسے آپ لوگ کہہ سکتے ہیں موروثی سیاست، یعنی کہ ان کے پاس پاور ہوتی ہے، ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، اور یہ اس بیس پہ پالیٹکس کے اندر آ جاتے ہیں. اب یا یوں کہہ لیں کہ اپنی خاندانی گدی کے ساتھ آتے ہیں جو لوگ، مطلب نسل در نسل سیاست کر رہے ہوتے ہیں، پارٹی سنبھال رہے ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اولیگرافک کے اندر. اب جب ہم نے بات کی لیڈرشپ کی، تو اس کے اب ہم ٹائپ دیکھ لیتے ہیں. شروع میں ہم نے دیکھا کرسمیٹک لیڈرشپ کے کافی ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکس کیا. وہی چیزیں اس میں دوبارہ بتائی گئیں. قائد اعظم کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ انہوں نے پاکستان بنایا، وہ فادر آف نیشن ہے. ان کی پرسنالٹی اور ویژنری لیڈرشپ جو تھی وہ کافی زیادہ سگنیفیکنٹ رول اس نے پلے کیا تھا پاکستان بنانے میں. سیکنڈ ہے سچویشنل لیڈرشپ. یہ سچویشن کے اکارڈنگ کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ
Situational leadership is closely tied to the specific circumstances in which leadership arises. اگر ہم بات کرتے ہیں وار آف انڈیپینڈنس، کیونکہ آپ کے پارٹ 3 اور 2 کے اندر وار آف انڈیپینڈنس 1857 اس مطلب اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کافی زیادہ اس سے امپورٹنٹ حاصل مطلب امپورٹنس حاصل ہے، اہمیت ہے اس کی بہت زیادہ ہسٹری کے اندر، تو ہم نے اسے کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. اب جب ہم دیکھتے ہیں 1857 کی جنگ آزادی کی، تو مسلمان جو تھے وہ ڈارکنیس کے اندر تھے. سر سید احمد خان ایسی مطلب شخصیت تھے جو کہ اس وقت مسلمانوں کے لیے آگے بڑھے. اب دیکھیں یہ سچویشن وائز انہوں نے قدم اٹھایا نا، تو یہ سچویشنل لیڈرشپ کے اندر آ جاتا ہے. اس کے بعد ہے جی آپ کے پاس ٹرانسیکشنل لیڈرشپ. یہ وہ سٹائل ہے لیڈرشپ کا جو ایونٹ لیڈر مطلب ہم کہہ سکتے ہیں ایونٹ فل لیڈرشپ کے بارے میں بات کرتا ہے. اب آپ بات کریں علامہ محمد اقبال کی. انہوں نے اپنی ٹیچنگ کے ذریعے لوگوں کے اندر سیلف اویئرنیس پیدا کی. انہوں نے بتایا کہ کس طرح مسلمان ایک طاقتور قوم ہے، اسے مطلب پروموٹ کیا، موٹیویٹ کیا. اب وہ لیڈر جو موٹیویٹ کر سکتے ہیں انہیں ہم ٹرانزیکشنل لیڈر کہتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ. اگر ہم بات کرتے ہیں انڈو پاک سب کانٹیننٹ کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا محمد علی جوہر انہوں نے مطلب کافی امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا فار مسلمز ان ہسٹری. تو ہم اگر ہسٹری کے اکارڈنگ بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے وہی آتے ہیں. انہوں نے خلافت موومنٹ کے اسٹارٹ کی، انہوں نے مسلمانوں کو جگانے کے لیے کام کیا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ شروع میں تو پالیٹکس میں نہیں ہوتے، بٹ جیسے ہی انہیں مطلب دیکھتے ہیں کہ ان کی قوم، ان کی پیروکار جو ہوتے ہیں وہ پرابلم میں آ گئے، تو فوراً سے وہ ایز اے لیڈر سامنے آتے ہیں، یعنی ٹرانسفارم ہو جاتے ہیں. ایسے کو ہم ٹرانسفارمیشن لیڈرشپ کہتے ہیں. اس کے بعد ہی ہمارے پاس جو اگلی آتی ہے اس کی ٹائپ، دیٹ از کوائٹ لیڈرشپ. یہ وہ لیڈرشپ ہوتے ہیں جو کہ یہ وہ لیڈرز ہوتے ہیں جن کے پاس ایک یونیک سٹائل ہوتا ہے لیڈرشپ کا. یہ خاموشی سے کام کر رہے ہوتے ہیں، سوسائٹی کی پروگریس کو چیک کر رہے ہوتے ہیں. اب اس کی اگر بہترین اگزامپل کی بات کرتے ہیں تو عبدالستار ایدھی. عبدالستار ایدھی جو تھے وہ ایک کوائٹ لیڈرشپ تھے، یعنی کہ خاموشی سے رہتے ہوئے اپنے حصے کا کام کر رہے تھے، اپنے مطلب اپنے تھرو ملک کو سنوار رہے تھے. تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کوائٹ لیڈرشپ. سرونٹ لیڈرشپ آ گیا جی آپ کے پاس اگلی ٹائپ. یہ پیسفل اپروچ کے اکارڈنگ لیڈرشپ چل رہی ہوتی ہے. اس میں ایم کو مولڈ کیا جاتا ہے کہ لوگ فلاسفیکل اگر ہم بات کرتے ہیں ٹیچنگ کو لے کر، ورلڈلی میتھڈ کو یوز کر کے اپنے لوگوں کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو انہیں ہم سرونٹ لیڈرشپ کہتے ہیں. جیسے کہ اگزامپل ہے شاہ ولی اللہ. شاہ ولی اللہ نے کافی زیادہ ورک کیا تھا دین کو پھیلانے میں، لوگوں کو جگانے میں، تو ہم ان کی اگزامپل اس سرونٹ لیڈرشپ میں لے سکتے ہیں. اس کے بعد ہے جی آپ کے پاس آٹوکریٹک لیڈرشپ. یہ جو ٹرم ہے نا آٹوکریٹک لیڈرشپ، یہ بیسیکلی ڈکٹیٹر اسٹائل آف لیڈرشپ کو ریفر کرتی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ ایوب خان جو تھے وہ آٹوکریٹک کوالٹیز کے حامل تھے، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سمپل مطلب جیسے میں نے ابھی آپ کو شروعات میں بتایا تھا کہ یہ اپنے آرڈرز جاری کر دیتے ہیں، یہ کنٹرول رکھتے ہیں سول اور ملٹری بیوروکریسی دونوں پر، اور اپنے حکم چلاتے رہتے ہیں. تو یہ تھا جی لیکچر نمبر 10. جلدی سے دیکھ لیتے ہیں لیکچر نمبر 11. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا. کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں. جو نئے آنے والے ہیں پلیز سبسکرائب کر دیں. جو پرانے ہیں اور انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر دیا کریں. لائک بھی نہیں کر رہے ہوتے آپ تو پلیز لائک بھی کیا کریں. چلیں جی لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں. شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز، سید احمد شہید، ان تینوں کے بارے میں ہم اس ٹاپک میں بات کریں گے. لیڈرشپ دیکھ رہے تھے ہم، ابھی میں نے آپ کو ایگزامپل بھی دی شاہ ولی اللہ کی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ ہیں کون. شاہ ولی اللہ جو تھے وہ دہلی میں پیدا ہوئے 1703 اور ان کی ڈیتھ ہوتی ہے جی 1762 میں. شاہ ولی اللہ جو تھے وہ فرسٹ صوفی تھے ود دا ماڈرن یا ان دا ماڈرن ٹائم، جنہوں نے مسلمانوں کی کمیونٹی کو اکٹھا کیا، یا یوں کہہ لیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کے عروج کے بعد زوال بھی دیکھا، بادشاہت کو ختم ہوتے ہوئے بھی دیکھا. انہوں نے مسلمانوں کو جگانے کے لیے کافی زیادہ کام کیا.
جیسے کہ ہم ابن خلدون کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. شاہ ولی اللہ نے بھی ابن خلدون ہی کی طرح ہسٹری کو فالو کیا. But unlike him, he was not a political theorist, but also a practical reorganizer of the Muslim society of the subcontinent. اب کہا یہ کیا کہ ابن خلدون کی طرح انہوں نے ہسٹری تو فالو کی بٹ وہ پولیٹیکل تھیورسٹ نہیں تھے بلکہ وہ پریکٹیکل ری آرگنائزر تھے مسلم سوسائٹی کو لے کر. شاہ ولی اللہ جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ وہ 1703 میں پیدا ہوئے. یہ وہ ٹائم ہے جو کہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اورنگزیب کی ڈیتھ ہو چکی تھی، یعنی 4 سال ہو چکے تھے اس کی ڈیتھ کو. یا یوں سمجھ لیں کہ 4 سال پہلے، اورنگزیب کی ڈیتھ کے 4 سال پہلے شاہ ولی اللہ پیدا ہوتے ہیں، یعنی 1703 میں. اب جب ہم اورنگزیب کی بات کرتے ہیں تو اورنگزیب جو تھے وہ 1658 میں پیدا ہوئے اور 1707 میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. 1707 میں اورنگزیب کی ڈیتھ ہوئی ہے اور 1703 میں شاہ ولی اللہ اس دنیا میں آ چکے ہیں. مغل جو ہے وہ کمزور ہو چکے ہیں. شاہ ولی اللہ اپنی مطلب یہ گواہ تھے مسلمانوں کے زوال کے، تو جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا تھا آپ کو. اب ہم ان کے ایجوکیشنل وینچرز دیکھ لیتے ہیں جی. شاہ ولی اللہ جو ہیں وہ سن ہیں صوفی کے. ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اسٹرانگ ریلیجس ٹیچنگ کے اکارڈنگ چلتا ہے، یعنی کہ وہ ایک مذہبی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے اسلامک ٹیچنگ پر اپنی لائف کو سٹارٹ کیا، اسے گزارا، کیونکہ ان کی زندگی میں مذہب کا بہت لینا دینا تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ دہلی میں انہوں نے اپنا ایک اسکول اوپن کیا جسے کہا مدرسہ رحمیہ، جو کہ ان کے اپنے فادر کے نام پہ تھا، شیخ عبد الرحیم، جس میں انہوں نے مسلمانوں کو اپنے دین کا علم دیا اور یہ ساری باتیں تھی اس میں. آہستہ آہستہ ہوا کیا کہ انہوں نے اسٹیبلش کیے 100 آف اسکول. یاد رکھیں 100 اسکولز ان ڈفرنٹ پارٹ آف انڈیا ہی اسٹیبلش. He believed that the purpose of knowledge is to save the community with preservation of Islamic belief and the ideology, entity of Indian Muslim. کہا یہ گیا کہ شاہ ولی اللہ نے 100 سے زیادہ اسکولز کو اوپن کیے انڈیا کے مختلف شہروں میں. ان کا ماننا یہ تھا کہ جو علم ہے وہ کمیونٹی کو سیو کر سکتا ہے، پریزرو کر سکتا ہے اسلامک بلیف کو. سو علم حاصل کرنا سب مسلمانوں پر فرض ہے اور ضروری بھی تھا. انہیں یقین تھا، یعنی شاہ ولی اللہ کو یقین تھا کہ وہ قومیں کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی جو اپنی ورکنگ کلاس کو امپروو نہیں کر سکتی. انہوں نے مسلمانوں کو ایڈوائز کیا کہ آپ اپنے ڈریسز، اپنے بیہیویئر، اپنے لائف سٹائل کو مکس کبھی بھی نہ کیجیے گا نان مسلم پاپولیشن کے ساتھ. شاہ ولی اللہ کو ہم کہہ سکتے ہیں، یا ہم کیا، تاریخ شاہ ولی اللہ کو کہتی ہے فاؤنڈر آف مسلم ریویلزم، یعنی کہ مسلمانوں کے ریوائول کے ایک فاؤنڈر کہہ سکتے ہیں شاہ ولی اللہ کو. اب دیکھتے ہیں جی شاہ عبدالعزیز کون تھے. شاہ عبدالعزیز جو تھے شاہ ولی اللہ کے بیٹے تھے اور یہ پیدا ہوتے ہیں جی دہلی میں 1746 میں اور ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے 1824 میں. اپنے باپ یعنی شاہ ولی اللہ کی جو ٹیچنگ تھی انہیں مزید ایکسٹینڈ کیا شاہ عبدالعزیز نے. انہوں نے انڈیا کو دارالحرب کہا، a land of war. I call upon Muslim to engage in jihad. اب شاہ عبدالعزیز جو تھے انہوں نے انڈیا کو ڈکلیئر کیا جی یہ دارالحرب ہے، یعنی کہ جنگوں کی زمین ہے، اور انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ آپ جہاد کریں. شاہ عبدالعزیز جو تھے وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے پاس اتھارٹی واپس آ جائے، یعنی نان مسلم کے پاس پاور واپس لے لی جائے، مسلم کو دے دی جائے. انہوں نے اپنے فادر کی ٹیچنگ کو بہت بہترین انداز میں آگے بڑھایا. شاہ عبدالعزیز جو تھے نا، انڈیا انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ زیادہ تر مطلب بہت جلد وہ دارالاسلام نہیں رہے گا، یعنی کہ وہاں پہ زیادہ دارالاسلام والی بات نہیں رہے گی، بیکاز جو بلائنڈ مغل امپائر تھا نا، مطلب کنگ شاہ عالم جو تھے نا، انہوں نے اپنی پاور کو لاس کر دیا تھا برٹش کرسچنس کے آگے، یعنی کہ انہوں نے عیسائیت کر لی تھی قبول، جس کی وجہ سے اسلام ذرا ڈگمگا گیا تھا. شاہ عبدالعزیز وہ ہیں جنہوں نے فرسٹ ٹائم ٹرانسلیٹ کیا تھا اردو میں ہولی قرآن کو، جو کہ مسلمانوں کی کامن لینگویج ہے، اور یہ سارا کام ان کو کمپلیٹ کیا تھا شاہ رفیع الدین نے. شاہ رفیع الدین کون ہے؟ شاہ رفیع الدین جو ہیں وہ
بھائی ہیں شاہ عبدالعزیز کے. انہوں نے ایک کمانڈر اپوائنٹ کیا تھا سید احمد بریلوی. اب یہ جو تھا یہ مسلم فورس کو یوز کیا کرتے تھے مختلف پرپز کے لیے. لائک ہز فادر شاہ عبدالعزیز جو تھے انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا ڈیموکریٹک اسلامک سوشل آرڈر. تو یہ ساری باتیں شاہ عبدالعزیز کی تھیں. اب ہم دیکھتے ہیں سید احمد شہید کون ہے. سید احمد شہید جو ہیں وہ رائے بریلی میں پیدا ہوئے جی 1786 میں، اور ان کی شہادت ہو جاتی ہے 1831 میں. یہ پیشنیٹ فالوور تھے شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز کے. احمد شہید جو ہیں انہوں نے اپنی اگر میں ان کے علم کی بات کرتی ہوں، تعلیم کی بات کرتی ہوں، تو انہوں نے جنگی تعلیم حاصل کی تھی، اور یہ سارا کام انہوں نے 6 ایئر میں اسٹارٹ کر دیا تھا. یعنی کہ وہ 6 سال کی عمر میں جنگی ٹیکٹکس سیکھنا شروع ہو چکے تھے، وار ٹیکٹکس. As a young man, he engaged in social work, assisting the poor and unfortunate. اب جب وہ بڑے ہوئے نا تو وہ غریبوں کی مدد کرنے لگے. اب ان کی اسٹریٹجی کیا تھی؟ یہ مطلب ان کی اسٹریٹجی تھی کہ وہ سب سے پہلے نا سکھ پاور کو پنجاب میں ختم کر دیں، اس کے بعد برٹش پہ حملہ کریں گے. اب یہ انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی بھی، میں سب سے پہلے پنجاب میں لڑائی کروں گا سکھوں سے اور ان سے آزاد کرا لوں گا، پھر اس کے بعد میں دوبارہ لڑائی کروں گا برٹش سے اور برٹش سے اپنا پورا ایریا آزاد کرا لوں گا. جب پہلی جنگ ہوئی نا رنجیت سنگھ کے تو وہ جیت گئے، لیکن دوسری جنگ جب بالا کوٹ کے مقام پر ہوئی نا وہ شہید ہوئے. اب وہ شہید کیوں ہوئے یا کس طرح انہیں شہادت ملی اور ڈیفیٹ حاصل ہوئی؟ ان کا اپنا جو کمانڈر تھا نا، یعنی چیف تھا نا اپنی آرمی کا، یار محمد خان، اس نے دھوکہ دیا تھا، یعنی غدار تھا وہ. اب اس غدار کی وجہ سے ہوا کیا، سید احمد شہید جو ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، شہادت ہو جاتی ہے، بیکاز جب وہ جنگ کے میدان میں اترے تو اس چیف نے نا اپنی آرمی کو آرڈرز ہی نہیں دیے کہ وہ لڑائی کریں، اور یوں خود لڑتے ہوئے وہ شہید ہو گئے. تو یہ تھا جی لیکچر نمبر 11. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.